अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द प्रोग्राम डिसाइफर विद अब्दुल बासित। मैं हूं मुंतहा हसन। आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पाकिस्तानी वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ साहब ने SCO समिट में एक साइडलाइन मीटिंग की है रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन के साथ। जहां एक जानिब ये मीटिंग SCO समिट में हुई, वहीं दूसरी जानिब नरेंद्र मोदी साहब ने भी रुख किया है रशिया का, साथ ही साथ उन्होंने ऑस्ट्रिया का भी विजिट किया है। लेकिन इंटरनेशनल मीडिया कुछ ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर की सूरत में बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करता हमें इस दौरे को दिखाई दे रहा है, जो करंट स्टेटस है रशिया का उस तनाजुर में। साथ ही साथ नेटो की भी हमने गैदरिंग, एक समिट देखा जो कि 75th एनिवर्सरी थी नेटो की, ये यू कैन से सेलिब्रेट की गई वाशिंगटन में। लेकिन नेटो के जो अहदाफ थे, जो मकासद थे और जो बुनियादी इसकी टर्मिनोलॉजीज़ थी जिन पर नेटो का जो पूरा वजूद है वो बेस किया गया और इसको बनाया गया, सो आज के दौर में वो हमें बहुत ज़्यादा इस हवाले से भी तनकीद का निशाना नज़र आता है। सो देखते हैं कि नेटो का करंट स्टेटस क्या है और इस समिट में भी क्या अहदाफ थे जिनको हासिल करने की कोशिश की गई। मज़ीद नाज़रीन, बुरहान वानी की शहादत को 8 साल का अरसा जो है वो मुकम्मल हो चुका है और अब आज़ादी की तहरीक ने भी एक नया जोश पकड़ लिया है। 8 जुलाई को ही कश्मीरी मुजाहिदीन ने कथुआ के मकाम पर 5 भारतीय फ़ौजियों को भी जहन्नुम वासिल किया है, जिसको लेकर अब फिर से भारत अपनी रिवायती बयानबाजियों की जानिब चल पड़ा है। और ये रिवायती बयानबाजियाँ हैं क्या, इसको डिस्कस करेंगे। और आज़रबाईजान के प्रेसिडेंट ने भी विज़िट किया है पाकिस्तान का और 15 MOUs जो हैं इस पर बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट से लेकर एनर्जी सेक्टर में कॉपरेशन की बात की गई। ये MOUs में था क्या, और इसको भी प्रोग्राम का आज हम हिस्सा बनाएंगे। सो स्टार्टिंग द प्रोग्राम, शहबाज शरीफ साहब की एक साइडलाइन मीटिंग हुई पुतिन साहब से और दूसरी जानिब नरेंद्र मोदी भी पाए गए रशिया में। इंटरनेशनल मीडिया काफ़ी इस तरह का शिकार हो गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने तो बड़े अहम मौज़ूआत आज चुने हैं मुंतहा, और अब पता नहीं 35-40 मिनटों में हम किस तरह कवर करेंगे, बट हम दोनों मिलकर ये कोशिश करते हैं कि नाजरीन तक ज़्यादा से ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन भी पहुँचाएँ, कुछ अपने तज़िया भी दें। अच्छा, जहाँ तक शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात का ताल्लुक़ है सदर पुतिन, उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आज एक बड़ी अच्छी डेवलपमेंट हुई है। अच्छी या एक ख़ास डेवलपमेंट, अहम डेवलपमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला PTI के हक़ में दे दिया। अब इस फैसले के बाद मखसूस नशिस्तें मिल जाएंगी, PTI को पार्लियामेंट्री पार्टी के तौर पर भी तस्लीम कर लिया जाएगा। तो ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है, क्योंकि फैसला बड़ा धचका साबित होने जा रहा है एक नून लीग के लिए, नून लीग को या इस वक्त हुकूमत जो है। लेकिन ओवरऑल खुश हैं लोग, गो के हुकूमती जो ऑफिशल्स हैं वो इतने खुश नहीं हैं, लेकिन स्टिल आई थिंक इट्स अ गुड डिसीजन ओवरऑल। आप लोगों ने बातें कहना शुरू कर दी हैं कि जी अब चूँकि PTI कौमी असम्बली में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पे उभरेगी, उसकी शायद 114 सीटें हो जाएंगी अब, जबकि PMLN की भी उससे कम हैं और पीपल्स पार्टी की उससे भी कम हैं। तो अब जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ था या सेनेट के इलेक्शंस हुए थे, तो उनकी अब वो भी शायद इनवैलिड करार दे दिए जाए। मेरा अपना ख्याल ये है कि शायद ऐसा ना हो। वो अब ठीक है, काम हो गया, अब वो सारा पेंडोरास बॉक्स को नहीं खोला जाता। अगर आप मुझसे पूछिए ना, तो मैं तो यही कहूँगा कि आप इन बातों को भूल जाइए कि सेनेट का इलेक्शन दोबारा हो या प्रेसिडेंशियल इलेक्शन दोबारा हो, इसको अब रहने दीजिए। अब चूँकि PTI अक्सरियती जमात के तौर पे आ गई है, तो अब एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। PTI को भी कुछ ग्राउंड रियलिटीज़ को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, और जो इस वक्त हुकूमत है उसको भी कुछ रियलिटीज़ एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं, हालांकि हम ना आप एक्सपर्ट हैं कानून की, ना मैं हूँ आइन का, तो मैं तो यही कहूँगा कि सदर साहब को चाहिए कि वज़ीर आज़म से मशवरा करके एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है प्राइम मिनिस्टर दोबारा ले लें। और अगर उन्होंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, क्योंकि वो भी एक क्लेम करते हैं ना कि हमारी अभी 209, आज़म तारड़ साहब ने कहा जो हमारे वज़ीर क़ानून हैं कि अभी तक हमें 209 लोगों की हिमायत हासिल है। तो अगर ये है तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लें तो ये तमाम मामला ख़त्म हो जाएगा। अब लेकिन प्रेसिडेंट कहते हैं, नहीं कहते, क्या बात आगे बनती है, वी डू नॉट नो। लेकिन मेरा ख्याल है बस यही हमारा तबसरा है इस वक्त, और हम चाहते हैं कि नेशनल रिकन्सिलिएशन हो। अगर नेशनल रिकन्सिलिएशन हो जाती है
نئے انتخابات کروانا آسان کام نہیں ہوتا، اور باہر روپے خرچ ہوتے ہیں، پھر وہی نگراں سیٹ اپ کی کہانیاں، تو مطلب بہت اس میں رکاوٹیں بھی ہیں اور الجھنیں بھی ہیں، تو ان چیزوں کو دور رکھنا چاہیے. تو اب یہی ہے کہ سیدھا سیدھا ووٹ آف کانفیڈنس لے لیں ایک بار پھر. اگر وہ نہیں لے سکتے تو پھر پی ٹی آئی کو پریزیڈنٹ صاحب آفر کریں کہ آپ ووٹ آف کانفیڈنس لیں. وہ بھی نہیں ہوتا تو پھر دوبارہ کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. بڑی جمہوریتوں میں نے ہم دیکھا کہ بٹ چینج اگر آنی ہے تو وہ ہاؤس کے اندر سے آئے رادر دین کہ ہم پھر الیکشنز کی جانب جائیں. تو اب الیکشنز کو ہم شاید متحمل نہیں ہو سکتے. اب آتے ہیں، آپ نے شہباز شریف صاحب کی اور صدر پیوٹن کی ملاقاتوں کا ذکر کیا. جب بھی روس کے صدر سے ہمارے وزیر اعظم کی اور رہنماؤں کی ملاقات ہوتی ہے تو پاکستان میں ایک بڑا ایک یوفوریا سا بلڈ ہو جاتا ہے کہ جی دیکھیے بڑی زبردست ملاقات یہ ہوئی. یہ ملاقاتیں پہلے بھی ہوتی رہیں اور میں پہلے بھی اس سے بار کہتا رہوں کہ صدر پیوٹن کو تقریباً اب 24-25 سال حکومت کرتے ہوئے ہو گئے ہیں، لیکن وہ آج تک پاکستان کے دورے پہ نہیں آئے. اس سے آپ اندازہ لگا سکتی ہیں کہ وہ ہمیں کس طرح دیکھتے ہیں. گو کہ پاکستان ان کے لیے ایک بڑا اہم ملک ہے، وہ چاہتے بھی ہیں کہ پاکستان کے ساتھ بائیلیٹرل تعلقات ہمیں آگے بڑھیں، لیکن ہمارے ہاں ایک اینگسٹ ہے، ایک تذبذب کا ہم شکار ہیں. ہم انڈیسائسو ہیں بہت سی چیزوں کے بارے میں. مثال کے طور پر ایک زمانہ تھا کہ روس پاکستان اسٹیل ملز کو اپ گریڈ کرنا چاہتا تھا، کاسا 1000 پروجیکٹ میں وہ انویسٹ کرنا چاہتا تھا، اور اب بھی انہوں نے آفر کی ہے. کچھ میں رپورٹس پڑھ رہا تھا کہ پاکستان کا جو آئی پی ہے ایران پاکستان گیس پائپ لائن، اس پہ وہ پاکستان کا جو ہمارے ہاں جو ہم نے گیس پائپ لائن بچھانی ہے اس میں وہ انویسٹ کرنا چاہتا ہے روس. لیکن ہمارے ہاں لوگ ابھی اس کو اسٹڈی کریں گے، دیکھیں گے کہ کیا ہم امریکہ کی سینکشنز میں تو نہیں آ جائیں گے، اینڈ دیٹ کائنڈ آف اسٹف. ایک زمانہ تھا کہ پاکستان اور بھارت روس ہم بارٹر ٹریڈ، سوویت یونین کی بات کروں، ہم بارٹر ٹریڈ بھی کیا کرتے تھے. پاکستان اسٹیل مل کے ہم اسپیئر پارٹس منگواتے تھے اور ہمارے یہاں سے بے شمار ٹیکسٹائل کی چیزیں جاتی تھیں سوویت یونین. تو تمام چیزیں ممکن ہیں، تھوڑا سا ہم ڈیسائسو سے نکلیں. اور دیکھیے نا ابھی مودی صاحب چلے گئے روس، اس کے باوجود کہ وہ SCO کانفرنس میں نہیں گئے، سمٹ کانفرنس میں جو ہم نے پچھلی دفعہ بھی ڈسکس کیا، لیکن وہ 8-9 جولائی میں روس میں تھے اور بڑا زبردست ان کا وزٹ گیا. اگر آپ دیکھیے ان دونوں ممالک کے درمیان اور دیکھیے بائیلیٹرلی تو بہت سی چیزیں ہو رہی ہیں دونوں ممالک کے درمیان. اس کے باوجود کہ اگر آپ یوکرین کے صدر کے جو ٹویٹ آیا ہے زیلنسکی کا، فوری انہوں نے اس پہ اپنا ریئیکشن دیا ہے، بڑا سخت ریئیکشن دیا. انہوں نے کہا ہیوج ڈس اپوائنٹمنٹ کہ دنیا کا جو سب سے بڑا، جو کہتے ہیں کہ ہم سب سے بڑی ڈیموکریسی ہیں، وہ گلے مل رہے ہیں ایک کرمنل کے ساتھ. اور اس دن سیم ڈے اٹیک بھی ہوا ایک بچوں کے ہاسپٹل میں، جس میں کوئی 37 یا کچھ بچے مارے بھی گئے. تو زیلنسکی کی جانب سے اور پھر US اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے جو ہیں اسپوکس پرسن، ان کا 2 بار یہ آیا ہے کہ جی ہمیں اس پہ کوئی تحفظات ہیں. اور یہ کوئی دیکھیے کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے. ہم پہلے ڈسائفر میں بہت دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ بھارت اس وقت جو ہے نا وہ ایک بڑی مشکل سا ملک ہو گیا ہے، کیونکہ جب آپ 2 کشتیوں میں سوار ہونا چاہتے ہیں نا تو مسائل تو بنتے ہیں. ایک طرف آپ چاہتے ہیں کہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ آپ کی امریکہ کے ساتھ اور ویسٹرن دنیا کے ساتھ ڈیولپ ہوتی رہے، اور دوسری طرف آپ کی روس کے ساتھ اسپیشل اینڈ پریویلیج اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے. جو پریویلیج اسٹریٹجک پارٹنرشپ، پریویلیج اسپیشل اینڈ پریویلیجڈ اسٹریٹجک پارٹنرشپ. تو اب ایک طرف ان کے ساتھ بھی اسٹریٹجک پارٹنرشپ اور دوسری طرف ان کے ساتھ بھی اسٹریٹجک پارٹنرشپ. تو یہ کانفلکٹنگ چیزیں ہیں نا، یہ انہیرنٹلی کانفلکٹنگ ہیں. اس وجہ سے اس میں کوئی بیلنس کرنا بڑا مشکل ہوگا. ایونچولی میں تو یہ نہیں کہہ رہا کبھی، لیکن ایونچولی بھارت کے لیے ایک مشکل تو کھڑی ہوگی. میں سمجھ سکتا ہوں بھارت کا نقطہ نظر، کیونکہ سوویت یونین نے اور پھر روس نے بھی ہمیشہ بھارت کو بہت سے معاملات میں سپورٹ کیا ہے. اگر آپ اس ریجن ہی کو دیکھ لیجئے تو جموں اور کشمیر میں سیکیورٹی کونسل کی بہت سی ریزولوشنز آئیں
جو کہ روس نے ان کو ویٹو کیا. اور ابھی بھی آپ دیکھیے جو جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ایشو ہوئی ہے مودی صاحب کے وزٹ کے بعد, اگر آپ اس میں اٹھا کے دیکھیے پیراگراف 63, پیراگراف 63 میں روس جو کتھوا میں جس کا آپ نے ذکر کیا اپنے انٹروڈکٹری ریمارکس میں, تو وہ روس نے بھی کنڈیم کیا بھارت کے ساتھ ساتھ, اور اس کو ٹیررزم قرار دے دیا گیا. تو ہم یہ ڈسکس کریں گے آخری سیگمنٹ میں. کراس بارڈر ٹیررسٹ موومنٹ کی بات کی انہوں نے, اور سو آن اینڈ سو فورتھ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روس بھی جو ہے وہ جو اس وقت ایک تحریک چل رہی ہے مقبوضہ جموں اور کشمیر میں حق خود ارادیت کی, اس کو وہ دہشت گردی کے طور پہ دیکھتا ہے, جو کہ ہمارے نقطۂ نظر سے ہمارے لیے ایک میٹر آف کنسرن تو ہونا چاہیے نا. بالکل. اور ہماری سفارتکاری کے لیے بھی ایک ایشو, ایک چیلنج ہونا چاہیے کہ ایک تحریک ہے جو کہ بالکل قوانین کے مطابق ہے, بین الاقوامی قانون کے مطابق ہے, اس کو روس جیسا ملک بھی دیکھ رہا ہے کہ جی یہ دہشت گردی ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ روس نے بھی بھارت کے پیچھے, کیونکہ روس کی اپنی مجبوریاں ہیں اس وقت یوکرین وار کی وجہ سے. اچھا, ایک اور مسئلہ یہ بھی ہوا کہ دنیا نے جب کرٹیسائز کیا تو کچھ لوگوں کا خیال یہ تھا کہ شاید مودی کنونس کر لیں پیوٹن صاحب کو کہ جی بس آپ سیز فائر کر لیجئے, اور یہ وزٹ اس لیے بڑا اہم ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جو وزٹ جسٹیفائی بھی کرنا چاہتے ہیں, اپنے دل کو خوش بھی کرنا چاہتے ہیں کہ شاید اس سے کوئی خیر کی خبر نکل آئے. مجھے مطلب میں سوچ سکتا ہوں کہ مودی صاحب نے یہ ذکر کیا ہوگا, لیکن جو یوکرین پہ لینگویج آئی نا ڈیکلریشن میں, اس میں کوئی ایسی ہمیں امید نظر نہیں آتی جس سے یہ تاثر ملے کہ کوئی بہت پیش رفت ہوئی ہے یا کہ پریزیڈنٹ پوٹن نے کوئی بات مانی ہے. تو جو لینگویج ہے بڑی اینوڈائن قسم کی لینگویج ہے, اس نے بس ذکر کر دیا یوکرین کا کہ جی پیسفل ریزولوشن آف کانفلکٹ اراؤنڈ یوکرین, ان یوکرین کی بات نہیں کی, اراؤنڈ یوکرین. اور ان اراؤنڈ کا بڑا معاملہ چلتا ہے. یہ جب سے سوویت یونین نے افغانستان پہ بھی حملہ کیا تھا نا, اس میں بھی یہ ان اراؤنڈ پہ ہم جو سفارتکار تھے پریشان ہو جاتے تھے کہ اس وقت یہ ان کا لفظ کیوں آیا اور اراؤنڈ کا لفظ کیوں آیا. تو اس سے بڑی بحث ہوتی تھی ہمارے اپنے اندر, فورن آفس کے اندر بھی. تو ان اور اراؤنڈ کی جو بات ہے نا, یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ ہے. اچھا, اس پہ یہ کہا گیا ہے کہ جو ہے سیز فائر ہونی چاہیے, دونوں یوکرین اور روس جو ہیں وہ بوتھ پارٹیز شوڈ ٹاک ٹو ایچ ادر اور ان اکارڈنس ود انٹرنیشنل لا اینڈ آن دا بیسس آف UN چارٹر. تو یہ UN چارٹر وغیرہ تو سب بات کرتے ہیں نا, لیکن UN چارٹر کی مودی صاحب ہی بات کرتے ہیں. میں تو حیران ہوں جنہوں نے جموں اور کشمیر کی جو ان کا جو انalienable رائٹ ہے وہ ان سے چھین رکھا ہے اور بات کرتے ہیں ہیومن رائٹس کی. اور اس کے بعد پھر آبویسلی اسی ڈکلریشن میں وزٹ میں رشیا نے جو پرماننٹ ایک سیٹ ہے انڈیا کی UN سیکیورٹی کونسل کی, جس کی وہ بہت کوشش کر رہا ہے G4 کنٹریز کے ساتھ اس گروپ میں, اس کی بھی تائید کی ہے کہ ان کو ملنا چاہیے بھارت کو. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کے بارے میں آپ کہہ سکتی ہیں. اور پھر یہ بھی ہے کہ ان کا جو بائیلیٹرل ٹریڈ اگر آپ دیکھیے تو آج سے کچھ عرصہ پہلے 10 یا 12 بلین ڈالر کا ہوا کرتا تھا. پچھلے ایک سال میں یہ ٹریڈ بائیلیٹرل بڑھ کر 60 بلین ڈالر ہو گیا, 60. اور بیلنس آف ٹریڈ از ہیویلی ان فیور آف رشیا, بیکاز وہاں سے اب انہوں نے تیل لینا شروع کر دیا کروڈ آئل. اور اس کے بعد اب انہوں نے کہا ہے کہ 2030 تک جو یہ بائیلیٹرل ٹریڈ ہم اس کو 100 بلین ڈالر تک لے کر جائیں گے. چلیے یہ بھی اچھی بات ہے, ان کو کر لینا چاہیے. لیکن اس سے ایک سوال جو ہے نا وہ ابھرتا ہے کہ اب SCO کا فیوچر کیا ہوگا اور برکس کا فیوچر کیا ہوگا, کیونکہ برکس میں اس سال کازان جو ایک شہر ہے رشیا میں وہاں پہ ہونے جا رہی, اور لگتا ہے کہ مودی بھی وہاں پہ ہوں گے اگر وہ پریزیڈنٹ شی کو ایوائڈ نہیں کرنا چاہتے تو. لیکن اب چونکہ اینول سمٹ ہو گئی ہے تو شاید وہ نہ بھی جائیں, لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ برکس کے سمٹ میں وہ چلے جائیں گے, کیونکہ کازان میں اور ایک اور شہر میں بھارت 2 کانسلیٹس بھی کھول رہا ہے اپنی. صحیح. تو کازان میں یہ ایک ڈیولپمنٹ اچھی ہو گئی ہے جس کی وجہ سے
یہ سارے جو معاملات ہیں. لیکن سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کے لیے ہمارے لیے کیا ہے. ہم ابھی بھی انٹر گورنمنٹل کمیشن بھی ہمارا رشیا کے ساتھ ہے اور بھی بہت سے میکنزم موجود ہیں, لیکن ہم نے ان کو صحیح طور پہ ایکٹیویٹ نہیں کیا. ہمارے ہاں کیپیسٹی کے بھی ایشوز ہیں. اس طرح میں نے بھی کہا کہ ہم انڈیسائسونیس کا شکار ہیں. ایک طرف ہم چاہتے ہیں کہ روس سے تعلقات ہمارے بڑھیں, لیکن دوسری جانب ہم پھر امریکی سینکشنز کا بھی سوچتے ہیں, پھر IMF کا ہمارا پروگرام بھی ہے, تو ہماری ڈپینڈنس بہت زیادہ ہے امریکہ کے اوپر. تو اس وجہ سے ہم زیادہ محتاط ہیں. بھارت کے پاس اسپیس ابھی بھی زیادہ ہے, تو وہ تھوڑا بہت ہر ایک کے ساتھ لیکن ہاب ناب ود ایوری ون. لیکن ہمیں بھی اب تھوڑا بہت سوچنا چاہیے کہ پہلے تو کس طرح ہم IMF وغیرہ سے جان چھڑائیں, کس طرح معاملات کو آگے لے کر چلیں تاکہ ہمارے لیے بھی اسپیس بڑھے. ہمارے پاس وقت ہے کہ ختم ہو گیا ہے. تو اس پہ جو ہے میرا جو تاثر ہے وہ یہی ہے, کیونکہ مودی روس کے وزٹ کے بعد پھر گئے آسٹریا, جس طرح آپ نے بتایا. تو یہ بھی جو ہے ایک انٹرسٹنگ وزٹ تھا, کیونکہ 1983 کے بعد انڈیا کو کوئی وزیر اعظم آسٹریا گیا تھا, تو کافی عرصے کے بعد یہ وزٹ ہوا. اور یہ بھی 75th میرے خیال میں ڈپلومیٹک ریلیشنز کی اینیورسری تھی, اور اس کے کانٹیکسٹ میں ہوا. اور کافی اس میں ٹیکنالوجی پہ زور ہے, اور جوائنٹ وینچرز پہ زور ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ زور ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو اس وقت دنیا کی ضرورت بن چکی ہے. اور بھارت نے ہمیں ہم اس کو مانیں یا نہ مانیں, انفراسٹرکچر تو وہ ڈیولپ کر رہا ہے اپنا, تاکہ وہ اپنے آپ کو دنیا کے سامنے پیش کریں کہ ہم بھی چائنا کی طرح جو گلوبل سپلائی چین ہے اس کا امپورٹنٹ ایک رکن ہے, یا امپورٹنٹ ایک کمپوننٹ ہے. کیونکہ امریکہ کے بڑے خدشات ہیں, کیونکہ امریکہ نے اگر آپ دیکھیے تو پچھلے 30-20 سالوں میں بہت سی انڈسٹریز جو ہے وہ شفٹ کی ہے. بالکل. اور چائنا ایک گلوبل ورلڈ کا مینوفیکچرنگ ہب تھا, کوئی دنیا کی ایسی چیز نہیں تھی جو چائنا میں نہ بنتی ہو. تو اب جو ہے معاملہ تھوڑا سا گڑبڑ ہو گیا ہے. امریکہ کو شاید یہ ریئلائزیشن ہو گئی ہے, شاید یہ یقیناً یہ ہو گئی ہے کہ ہماری بہت زیادہ ڈپینڈنس ہو گئی ہے چین کے اوپر. تو تھوڑا سا اور ممالک کی جانب بھی ہم شفٹ کرتے ہیں. تو کچھ شفٹ ہوا بھی ہے, مثال کے ویتنام وغیرہ جو ممالک ہیں وہاں سے بھی ہو رہا ہے. تائیوان کو بہت کچھ گیا ہے. سیمی کنڈکٹرز تائیوان از دا بگیسٹ مینوفیکچرنگ کنٹری تو نہیں, مطلب چائنا کا حصہ ہی ہے ہمارے خیال میں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا بھارت چین کی جگہ لے سکتا ہے یا چین کے مقابل میں آ سکتا ہے؟ ابھی اس میں بہت وقت ہے. ابھی بھی جو ملٹی نیشنلز ہیں, بڑی بڑی کارپوریشنز جو ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ جو چین نے انفراسٹرکچر اپنا ڈیولپ کر لیا ہے, بھارت ابھی وہاں پہنچا نہیں ہے, ابھی اس کو بہت وقت لگے گا. تو اب دیکھنا یہی ہے, کیونکہ مودی, یہ میں انشاءاللہ کل ہم ڈسکس کریں گے مودی کا جو فیوچر ہے اس کے بارے میں بھی. لیکن ایک ان اینی کیس اس وقت بھارت میں آبویسلی ایک بھارت دنیا کے نقشے پہ ایک ایسی قوت ہے جس کو لوگ دیکھ رہے ہیں کہ چائنا پہ اگر ہم اپنی ڈپینڈنس کم کرتے ہیں اور گلوبل جو سپلائی چین ہے اس کو ڈائیورسیفائی کرتے ہیں, تو بھارت بھی ایک ایسا ملک ہے جس میں ہم وہ انویسٹمنٹ لا سکتے ہیں. مثال کے طور پر آئی فون ہے, یا ٹیسلا وغیرہ ہیں, اور بھی بہت سی ملٹی نیشنلز ہیں جو یہ سوچ رہی ہیں کہ بھارت میں ہم جا کے انویسٹ کریں. حالانکہ پاکستان بھی یہ آفر کر سکتا تھا. سچی بات یہ ہے, اگر ہمارے ہاں تھوڑا سا یہ سیاسی استحکام ہوتا, ہماری پالیسیز کچھ بہتر ہوتی اور ہم ان چیزوں کا شکار نہ ہوتے. کہ ابھی تک دیکھیے نا, ہم یہ فیصلے نہیں کر پا رہے جو بنیادی ایشوز ہیں ہمارے. تو آج ہم بھی اس مقام پہ کھڑے ہوتے. اگر ویتنام گلوبل سپلائی چین کا حصہ ہو سکتا ہے, تائیوان ہو سکتا ہے, تو ہم کیوں نہیں ہو سکتے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی زبردست اسٹریٹجک لوکیشن دے رکھی ہے. وی اسٹریڈل ساؤتھ ایشیا, ویسٹ ایشیا, سینٹرل ایشیا. ہمارے تو اپرچونٹیز بھارت سے بھی کئی گنا زیادہ ہیں, لیکن ہمارے ہاں چونکہ وہ ایک بالکل. باسط صاحب, ایک میرے ذہن میں سوال آیا کہ پاکستان کے لیے کتنا چیلنجنگ ہونے جا رہا ہے یہ جو بائی لیٹرل کوپریشن ہے
کس کا؟ پیوٹن کی اور مودی کی؟ دیکھیے ہمارے لیے تو خدشات ہیں، کیونکہ ایک تو ان کا نیوکلیر پروگرام میں بھی کوآپریشن کی بات ہوئی ہے، سائنس اینڈ صحیح۔ ٹیکنالوجی کی بات بھی ہوئی ہے، اور آبویسلی روس نے بھارت کو S-400 ڈیفنس سسٹمز بھی دیے ہیں، بیلسٹک میزائل ڈیفنس سسٹمز، تو ہمارے سیکیورٹی پہ تو اثر انداز ہوتے ہیں نا۔ ہماری جو فرسٹ اسٹرائک کیپیبلٹی ہے اس کو تو وہ تو ایک لحاظ سے آپ کہہ لیجئے اس پہ اثر تو ڈالتے ہیں نیگیٹو، لیکن الحمدللہ جس طرح ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ ہم نے تیاری مکمل کر رکھی ہے، اس پہ ہم آخری سیگمنٹ میں بات کریں گے، کیونکہ جو کچھ دھمکی آمیز قسم کی چیزیں بھارت سے آ رہی ہیں وہ تو روایت بن چکی ہے، ہاں روایت ہی بن چکی ہے، تو اس کا تھوڑا ہم جواب دیں گے انشاءاللہ۔ صحیح۔ سو یہ جو شہباز شریف صاحب کی میٹنگ تھی مسٹر پیوٹن سے، سو آپ اس کو کتنا کامیاب تصور نہیں، کرتے ہیں؟ کامیاب تو ہے، اچھی بات ہے، یہ ملاقاتیں تو ہونی چاہیے، اگر پریزیڈنٹ پوٹن پاکستان نہیں آتے تو ٹھیک ہے، نہ آئے ان کی مرضی ہے، لیکن یہ ملاقاتیں اچھا ایک لحاظ سے مومنٹم میں تھوڑا انجیکٹ کرتی ہیں اس میں، اب اور ایک جان پیدا کرتے ہیں، اور وہ یہ میں نے کچھ اپنے دوستوں سے سنا ہے کہ اب اس پہ کافی منسٹری آف پاور بڑے اس پہ کام کر رہی ہے، کس طرح روس سے انویسٹمنٹ لائی جائے آئی پی وغیرہ سیکٹر میں، اور کس طرح جو ہے دوسری جو اور بہت سے کاسا 1000 ہے اس کو کس طرح جان ڈالی جائے، لیکن یہ تمام چیزیں ہیں جس میں ایک ہمیں مطلب پہلے بھی ہوتی رہی ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن ہمیں ایک ضرور کام یہ کرنا چاہیے کہ جو ہمارا پاکستان رشیا انٹر گورنمنٹل کمیشن ہے اس کو ہم باقاعدگی کے ساتھ وہ ملتا رہے، صحیح، یہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا۔ ہم اینول سمٹ کی تو توقع نہیں رکھتی بھارت اور پاکستان اور رشیا میں جس طرح بھارت اور رشیا کی ہے، لیکن یہ ہے کہ جو آلریڈی ایگزسٹنگ جو میکنزمز ہیں ان کو ہم ایک لحاظ سے فنکشنل رکھیں۔ صحیح، فنکشنل کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ ناظرین یہاں لیں گے مختصر وقفہ، اور بریک کے بعد آئیں گے دیگر موضوعات کو بھی آج کے پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ باسط صاحب، یہ 75th اینیورسری منائی گئی نیٹو کی واشنگٹن میں، کچھ اس کا احوال تو ناظرین کے ساتھ شیئر کریں۔ اس کا احوال شیئر کرتے ہیں منتہا، لیکن اس سے پہلے میں تھوڑا سا ایک پچھلے سیگمنٹ میں بات کرنا بھول گیا کہ وہ ہمارے لیے بھی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ جہاں انٹرنیشنل نارتھ ساؤتھ ملٹی موڈل ٹرانسپورٹ کوریڈور بن رہا ہے، یوریشیا روس اور بھارت کو ملانے کا، یہ تقریباً 7000 کلومیٹر سے زیادہ لمبا کوریڈور ہے۔ اس کے علاوہ اس وزٹ میں جو مودی نے کیا اس میں چینائی اور ولادیوستوک ایک میری ٹائم کوریڈور بنانے کی بات بھی کی ہے، جو اس دوسرے ایسٹرن سائٹ کو کور کرے گا۔ تو یہ بھی دیکھیے نا دنیا کس طرف جا رہی ہے، کس طرف بڑھ رہی ہے، تو تھوڑا بہت جو سی پیک ہے اسی کو ٹھیک کر لیں تو اچھا ہو جائے گا، لیکن پتہ نہیں ہر طرف سے، لیکن کچھ معاملات آگے بڑھ نہیں رہے، خدا کرے کچھ بڑھ جائیں یار، ہاں کچھ سمجھ نہیں آتی ریلی اپنے ملک کی۔ اب یہ نیٹو سے کیا توقعات ہیں؟ نیٹو دیکھیے، نیٹو اگر آپ مجھ سے پوچھو نا منتہا، نیٹو نے بڑی خرابیاں پیدا کی ہوئی ہیں، اس کولڈ وار اگر دیکھیے آپ، حالانکہ جو اس کا وجود ہے وہ کچھ اور کہتا ہے، وجود تو وہ باتیں تو بہت کریں گے نا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے منتہا کہ جب سیکنڈ ورلڈ وار ختم ہوئی تو نیٹو اپریل 1949 میں نیٹو بنتا ہے، بالکل سوویت یونین کے خلاف، اور اس سے پھر کولڈ وار شروع ہو جاتی ہے، پھر وارسا پیکٹ آتا ہے جو ایسٹرن بلاک کا ملٹری الائنس تھا 1955 میں کہیں جا کر۔ اچھا چلیے، کولڈ وار کا زمانہ تھا، ہم سمجھ سکتے ہیں، آئرن کرٹن تھا، چیزیں اس طرح نہیں تھیں، گلوبلائزیشن بھی نہیں تھی، یہ بھی نہیں تھا، چیزیں بڑی مختلف تھیں، لیکن نیٹو نے اس وقت جو ویسٹرن یورپ تھا اس کو سپورٹ کیا، آرٹیکل 5 کے تحت جو واشنگٹن ٹریٹی تھی جس کا بھی 75th اینیورسری جس کا آپ نے حوالہ دیا سمٹ کا، اسی کی اینیورسری تھی، تو نیٹو نے کولڈ وار کے زمانے میں ہم یہ مان لیتے ہیں کہ ایک بڑی اچھی افیکٹو آرگنائزیشن تھی جس نے ویسٹرن دنیا کو، ویسٹرن یورپ کو بچا کے رکھا سوویت یونین کے ایگریشن سے، وہ کہ سوویت یونین نے ایگریشن کیا، لیکن ایسٹرن یورپ میں 1956 میں ہنگری میں کیا، 1968 میں جا کے چیکوسلوواکیا پہ کیا، تاکہ وہ ان کی سیٹلائٹ رہیں، وہ چیزیں ختم ہو گئیں 90 میں جب سوویت 1991 میں کلیپس ہوا افغانستان کی وار کے بعد، وارسا پیکٹ بھی ختم ہو گیا،
جب سوویت یونین ختم ہوا تو وارسا پیکٹ بھی ختم ہو گیا. اب چاہیے تو یہی تھا کہ جو لیگیسی تھی اتنی ایک سیکیورٹی کانٹیکسٹ میں نیٹو کو بھی ختم ہو جانا چاہیے تھا. میں تو یہی سوچتا ہوں نا, اور سوچنا چاہیے کہ نیٹو کی کیا ضرورت رہ گئی. کولڈ وار کے زمانے میں ایک چیز آپ نے بنائی, وہ ایک خاص انوائرمنٹ تھی, ایک خاص آبجیکٹیوز تھے. جب آپ نے آبجیکٹیو وہ اچیو کر لیا پھر آبجیکٹیو چینج ہو گئے. ہاں وہی میں یہی سارا تو معاملہ ہوا نا. جب سوویت یونین کلیپس ہو گیا, کولڈ وار ختم ہو گئی, وارسا پیکٹ بھی ختم ہو گیا, تو بس اب نیٹو کو بھی چلے جانا چاہیے تھا. لیکن نہیں ایسا ہوا جس طرح آپ نے کہا. وہ نیٹو کو رکھنے کے لیے جسٹیفیکیشن پیدا کرنا شروع کر دی. ایگزیکٹلی. اور پھر 9/11 کا جب واقعہ ہوا, وہ کہا جی دہشت گردی کے خلاف اب نیٹو آ جائے گا, جی نیٹو کی تو بڑی ضرورت ہے. تو نیٹو کنٹینیوڈ. نیٹو کی افغانستان جو ہے 9/11 ہوا, اس کے بعد اس نے ایک لحاظ سے شروع ہو گیا. حالانکہ اس وقت اگر آپ دیکھیے جو صدر یلتسن تھے, بورس یلتسن رشیا کے صدر, یا اس کے بعد پھر پیوٹن بھی آئے, ان کو ایک لحاظ سے بڑی دیکھیں نا, G7 تھا نا پہلے, پھر G8 بن گیا, روس کو بیچ میں لے آئے. وہ ایک بڑی اچھی شروعات تھی. ری سیٹ کلنٹن کے زمانے میں ایک تھا کہ ری سیٹ کرنا ہے ہم نے اپنے تعلقات کو رشیا کے ساتھ. صحیح. تو اگر یہی کنٹینیو رہتا تو نیٹو تو مطلب اس کی تو ضرورت نہیں تھی ایسا سچ نا. کوئی ایک اگر بون ہومی ہو جاتی, صحیح معنوں میں ریپروشما ہو جاتا, تو شاید آج ہم کھڑے ہیں ادھر نہ ہوتے. نیٹو نے بڑی تباہی مچائی ہے. نیٹو نے اگر آپ دیکھیے تو بہت ہی نیگیٹو کردار ہے میرے حساب سے. صحیح. اگر 90s کے ارلی 90s میں اگر نیٹو کو ریپ اپ کر لیا جاتا تو آج جو حالات ہیں وہ نہ ہوتے. جس طریقے سے نیٹو نے دنیا بھر میں مداخلت کی, اور پھر یہ نہیں, چلیے آپ جتنے بھی پہلے ممالک تھے نیٹو کے 16 اتنے ہی رہتے تو شاید آج حالات نہ ہوتے. اب 16 سے 32 ہو گئے ہیں. اب اس میں فن لینڈ اور سویڈن جیسے جو نیوٹرل کنٹریز تھے ان کو بھی شامل کر دیا گیا ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نیٹو ایک جو کولڈ وار کی لیگیسی ہے وہ اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنا چاہتے ہیں کہ ہم آج بھی ریلیونٹ ہیں. میرے خیال میں ان کی ریلیونس جو ہے وہ ساری تباہی کی طرف لے کر جا رہی ہے. اور آج جو کچھ بھی یوکرین میں ہو رہا ہے وہ بھی نیٹو کا ہی شاخانہ ہے نا. اگر جو ہے یہ لوگ جو ہیں, بلکہ بھی جو واشنگٹن میں سمٹ ہوئی ہے اس میں یہی کہہ رہے ہیں کہ جی ضرور نیٹو جوائن کرے گا. مطلب آپ مزید جو ہے مسائل کو الجھا رہے ہیں. آپ یہ کریں کہ بھئی نیٹو جو ہے اس کو رادر دین کہ آپ اس کو وائنڈ اپ کریں, ختم کریں, لیکن وہ اس کو ریلیونٹ رکھنے کے لیے کیا کیا تماشے کر رہے ہیں ہمارے ساتھ. اب یوکرین کا دیکھیے نا, یوکرین میں اور پیسہ دے رہے ہیں. خدا, میں ایک سوالے سے, حالانکہ ہماری کوئی وہ نہیں ہے, لیکن ٹرمپ کا آنا اس حوالے سے بہت اچھا ہو جائے گا کہ وہ کم از کم ٹرمپ اپنے آپ کو وڈرا کر لے گا جتنے بھی ورلڈ تھیٹرز ہیں, اور اس کی کوشش یہ ہوگی کہ کچھ ہم پیس کی طرف جائیں, ان دا سینس کہ نارتھ کوریا کے ساتھ کوئی تعلقات ان کے نیوکلیر پروگرام سے ہٹائیں. کشمیر کے حوالے سے بھی اگر وہ چاہیں تو تھوڑا بہت میڈییٹ کر سکتے ہوں گے, کوشش کریں گے کم از کم. تو ایک لحاظ سے جو ایک گلوبل اس وقت ایک ٹینشن ہے وہ کم ہو سکتی ہے. چلیں باسط صاحب, ایک لحاظ سے آپ کو ٹرمپ کا آنا اچھا تو لگا؟ مطلب ایک ایسپیکٹ سے میں یہ کہہ رہا ہوں, صرف ان کے اندرونی معاملات تو ہیں نا, اندرونی معاملات تو امیگریشن کے حوالے سے زیادہ سختی ہوں گی, وہ دوسرا ایک ڈاؤن سائڈ ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اپنے ملک کے لیے اگر تھوڑا سا وہ اپنے آپ کو وڈرا کرتے ہیں, لیکن چین کے ساتھ تعلقات ہم نے پہلے بھی کہیں ڈسکس کیا تھا منتہا کہ چین جو ہے وہ اس کی خواہش ہوگی کہ بائیڈن ہی رہیں, لیکن ٹرمپ روس کے اور ایران شاید چاہے گا کہ ٹرمپ آ جائیں, کیونکہ ان کے بھی مفادات تو مختلف ہیں نا. اب جو اس وقت معاملات بن رہے ہیں وہ یہی ہیں کہ نیٹو کی جو سمٹ ہوئی ہے اس میں آبویسلی افغانستان کا جو ڈکلیریشن آیا ہے, افغانستان کا کہیں ذکر نہیں ہے, اور نہ ہی غزہ کا کوئی ایسا ذکر ہے. سارا فوکس یوکرین پہ, یوکرین کہ ہم نے کس طرح یوکرین کو آگے لے کر چلنا ہے. دیکھیے اس کے بارے میں بھی اب دو آج چیزیں آ گئی ہیں. کچھ لوگوں کا خیال ہے
کہ یوکرین کو اب جو زمینی حقائق ہیں ان کو تسلیم کر لینا چاہیے. ناروے کچھ لوگ مثال دیتے ہیں ناروے اور ایسٹ جرمنی کی جو کولڈ وار کہ ناروے نے جی 1955 میں نیٹو جوائن کیا تھا اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم نہ کوئی ڈپلائمنٹ ہونے دیں گے نیٹو کی اپنے فورسز کی, نہ یہاں پہ کوئی نیوکلیر ویپنز آئیں گے, لیکن اگر ہمیں کوئی خطرہ ہوا تو دین وی کین گیو دیم پرمیشن. اسی قسم کا اگر یوکرین کو آپ نے شامل ہی کرنا ہے نیٹو میں تو ناروے کا ایک ماڈل ہے جو اس کو آپ ایمولیٹ کر سکتے ہیں, لیکن وہ اسی پہ ہوگا کہ جو اس وقت نیا ایک اسٹیٹس کو بنا ہے اسی کی بنیاد پہ ہوگا نا. اس کے علاوہ تو اور کوئی راستہ نہیں. اگر آپ یہ توقع رکھ رہی ہیں کہ روس جو ہے وہ سارے علاقے خالی کر دے گا, کرائمیا خالی کر دے گا, تو وہ تو ناممکن ہے اس وقت. تو میرے خیال میں اگر پریزیڈنٹ زیلنسکی کو تھوڑا بہت بھی فکر ہے اپنے ملک کا, تو وہ تھوڑا سا یہ جو ویسٹرن دنیا ہے جو ان کو لارا دے رہی ہے کہ جی آپ کو $40 بلین دیں گے, تو انہوں نے $202 ٹریلین خرچ کیا افغانستان پہ اور پھر 20 سال کے بعد وڈرا کر کے چلے گئے. یہی حال وہ یوکرین کا بھی کریں گے. رشیا کا دیکھیے, رشیا کے بھی تحفظات تو تھے, شروع سے تھے, اور انہوں نے اپنے تحفظات کو چھپا کے نہیں رکھا ہوا تھا. وہ پہلے دن سے یہی کہہ رہے تھے کہ جی ہمارا یہ جو کوٹ آن کوٹ اسفیئر آف انفلوئنس ہے, یا اس کو آپ اسفیئر آف انفلوئنس نہ بھی کہیں, لیکن یہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے, خاص طور پہ بیلاروس, یوکرین, یہ جو بالکل ہمارے جن کو ہم روس کا حصہ ہی سمجھتے ہیں تقریباً. تو ان کو اگر آپ نیٹو میں شامل کریں گے, یہاں پہ نیٹو فورسز آ جائیں گی, یہاں پہ ڈپلائمنٹ ہوگی, تو پھر ہماری سیکیورٹی خدشات تو ہیں نا. تو اس وجہ سے سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ آیا زیلنسکی صاحب کچھ اپنے ملک کے بارے میں بھی سوچیں. اس طرح تو کام نہیں چلے گا, اس طرح تو یوکرین اور تباہ و برباد ہو جائے گا. ابھی دیکھیے انہوں نے اسی سمٹ میں یہ فیصلہ بھی کیا ہے کہ جی, بلکہ پچھلی سمٹ میں جو ہوئی تھی اٹلی میں, اس میں بھی یہ فیصلہ کیا تھا کہ جو $300 بلین رشیا کے پڑے ہوئے ہیں ویسٹرن دنیا میں, ان کو تو انہوں نے فریز کر دیا نا. اسی میں سے پیسہ نکال کر وہ یوکرین کو دے رہے ہیں کہ آپ اپنے ریکنسٹرکشن میں خرچ کیجیے اور دوسری چیزوں کے اوپر. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ مزید جو ہے اس مسئلے کو الجھا رہے ہیں نا, اس مسئلے کو الجھا رہے ہیں. اگر یہ کیونکہ نیٹو نے جسٹیفائی کرنا ہے اپنی ایگزسٹنس کو, دوسری طرف ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ہے جو کہ چاہتا ہے کہ مزید ہتھیار وہ سپلائی کرے دنیا بھر میں, اور یوکرین میں تو ان کو موقع ملا ہے. اور اب جو ہے ٹرمپ کے آنے سے ایک انٹرسٹنگ سچویشن ہو جائے گی, کیونکہ ٹرمپ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ شاید نیٹو سے وڈرائی کر جائیں کہ یہ فضول سی بات کرنا, اسی کوئی ریلیونس جو میں بات کر رہا ہوں کہ کولڈ وار کی لیگیسی ہے, اس قصے سے جان چھڑائیے. یہ بھی ہو سکتا ہے, پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جو خرچ کرتے ہیں وہ نہ دیں, وہ اپنی فنڈنگ بند کر دیں نیٹو کے لیے, اور کہیں کہ جی آپ یہ یورپ کا معاملہ ہے, ہمیں تو کوئی خطرہ نہیں ہے, نہ روس سے خطرہ ہے نہ چین سے خطرہ ہے, تو آپ نے جو کچھ کرنا ہے آپ کیجیے. یورپ اتنا بڑا سٹیپ اٹھائے گا؟ یورپ تو پریشانی ہے نا اس وقت, اس لیے تو بائیڈن کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ خدا کو مانیے, اسٹیپ اسائڈ کیجئے, کسی اور کو موقع دیجئے, کیونکہ آپ کے ہوتے ہوئے تو شاید ٹرمپ جیت ہی جائے. تو ابھی وقت ہے, کیونکہ کنونشن جو ہے ڈیموکریٹک کنونشن وہ شاید سپٹمبر میں ہوگا, ریپبلکن کنونشن شاید 4-5 دن کے بعد ہو رہا ہے, تو اس میں تو ٹرمپ وڈ بی نامینیٹڈ. ٹھیک ہے, لیکن ڈیموکریٹک جو ہے کنونشن اس میں بھی کافی ٹائم ہے. تو آپ دیکھو نا, نینسی پیلوسی جیسی جو کہ بڑی سپورٹر تھیں بائیڈن کی, انہوں نے بھی کہنا شروع کر دیا ہے دبے الفاظ میں کہ بس جانے دو نا جی, اونکی کر دیو. مطلب انہوں نے کہنا شروع کر دیا ہے کہ یہ جو پریزیڈنٹ بائیڈن کا جو ڈیسیشن ہے کہ ہی وڈ کنٹینیو, یہ آخری فیصلہ نہیں ہے, جس کا مطلب ہے ان کو بھی کچھ انڈیکیشن ہے کہ شاید یہ اسٹیپ اسائڈ کر لیں. اس کے بعد کون کینڈیڈیٹ ہوگا, یہ ایک اہم سوال ہے. کیا کیملا ہیرس جو ہیں وی پی اس وقت, کیا وہ ہوں گی؟ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہی ہونی چاہیے. اگر وہ ہوئیں تو پھر شاید معاملہ ٹف ہو جائے, لیکن زیادہ تر جو تجزیہ کار ہیں ان کا خیال یہی ہے, جو ویسٹرن کمنٹیٹرز اور خاص طور پہ یو ایس کمنٹیٹرز ہیں, ان کا خیال یہی ہے کہ ٹرمپ از گوئنگ ٹو ون دس الیکشن.
سو باسط صاحب جی یہ چہرے بدل جانے سے پالیسیز پہ کتنے اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ پالیسیز میں چینج آتا ہے؟ منتہا آتا ہے، اور ہم نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے زمانے میں دیکھا بھی ہے نا. دیکھیے انہوں نے ایران کی نیوکلیر ڈیل سے وڈرا کیا 2018 میں. اسی طرح انہوں نے نارتھ کوریا کے 2 سمٹ کر لیں کم جانگ ان سے. یہ پہلے کبھی نہیں ہوا، کوئی امریکی صدر اس طرح گیا نہیں. بالکل ادھر چلے گئے. پھر کلائمیٹ چینج کا جو پیرس ایگریمنٹ تھا اسے وڈرا کر لیا. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ تو بڑے زبردست ایک لحاظ سے آدمی ہے نا، کہ پوری جو ہے ایک بائی پارٹیزن جو ایک ہوتی ہے فارن پالیسی کے معاملے میں، انہوں نے بالکل اس سے ایک دوسرا راستہ اختیار کر دیا. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ سے آپ کچھ بھی توقع رکھ سکتے ہیں. پھر چین، ہاں، اور پھر چین کے ساتھ جو انہوں نے اپنے تعلقات، ٹیرفز کی بات کی، بہت سے ٹیرفز لگائے. چین کے ساتھ تعلقات بڑے مشکل انہوں نے بنا دیے تھے. لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہی پریویلڈ ان سو مینی Maybe he's a nationalist, that's the reason. میوریک پولیٹیشین کا یہ ہوتا ہے نا، ایک پاپولسٹ پولیٹیشین کا، کہ وہ اس قسم کے ڈیسیژن لیتا ہے کہ جو لگیں دنیا کو کہ یہ پرو یو ایس ہے اور یو ایس کے انٹرسٹ میں ہے. لیکن امریکیوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ دنیا اب شرنک ہو گئی ہے. آپ لوگوں نے ہی گلوبلائزیشن کا معاملہ کیا تھا، یہ ٹیکنالوجی آپ لوگوں نے ہی دی ہے اس دنیا کو، سچی دیکھا جائے نا. تو اب دنیا کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ دنیا اب 1970 میں چلی جائے، 1980s کی چلی جائے. بس اب آپ پاسٹ کی تو بات کر رہے ہیں، 1 منٹ میں اگر ہم یہ سوچیں کہ رشیا اور یو ایس اے فرینڈلی اسٹیٹس بن چکی ہیں، کوشش تو کی تھی نا، فرینڈز بن گئے ہیں. فرینڈز بن سکتے ہیں، بن سکتے ہیں. اگر بن گئے تو ایسے اب تو دنیا کیا چینج جو ہے وہ ایکسپیرینس کرنے وہ چائنا کے خلاف. دیکھیں نا، بائیڈن جب شروع میں آئے تھے تو انہوں نے جنیوا میں صدر اور پوٹن کے ساتھ ملاقات کی تھی. یہ 2021 کی شاید میں بات کر رہا ہوں. بڑے ارلی ڈیز میں انہوں نے ملاقات. ان کا خیال یہ تھا کہ روس کو ذرا چین سے دور کرتے ہیں. لیکن اب معاملات بہت بگڑ گئے ہیں، اب وہ ٹرسٹ ہی نہیں رہا. اب تو دیکھیں نا اب تو جو انڈیا اور روس کا ہوا ہے، اب اس میں یہ دیکھ رہے ہیں کس طرح اپنی نیشنل کرنسیز میں ہم ٹریڈ کریں، ڈالر کو بیچ میں سے نکال ہی دیں ہم. صحیح، مطلب یہ جو ڈفرینسز ہیں ان کو اب یہ بڑا مشکل ہو گیا ہے، یہ بہت مشکل ہو گیا ہے. اب روس کو مین اسٹریم میں، انلیس کہ پریزیڈنٹ پوٹن اللہ کو پیارے ہو جائیں، وہ اس سے ہٹ جائیں سین سے، وہ الگ بات ہے، اس سے چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں. لیکن جب تک پریزیڈنٹ پوٹن ہیں، میرا نہیں خیال کہ امریکہ کے ساتھ ایسا میرا نہیں خیال. ٹرمپ اگر آ جائیں گے تو شاید چیزیں کچھ بہتر ہو جائیں گی. لیکن تب بھی یہ سچویشن نہیں ہو سکتی، مطلب اس طرح کہ آپ وہ گرم جوشی کے معاملات دیکھیں، وہ ذرا مشکل ہے. ٹرمپ میں withdraw its support from Ukraine. لیکن چونکہ چین کے ساتھ پرابلم زیادہ ہو جائیں، تائیوان کا اگر ایشو ہو جائے تو روس کبھی چین کو نہیں چھوڑے گا. روس اب چین کے پیچھے لگ گیا بالکل. سو ایکچولی بہت مشکل صورتحال ہے. صحیح. ناظرین یہاں لیں گے مختصر وقفہ. اسٹے ود اس. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. سو باسط صاحب، جے شنکر صاحب بڑے شوق سے پاکستان مخالف بیان دے رہے ہیں، اور ان سے اور کیا توقع رکھتی ہیں آپ؟ ڈاکٹر سبرامینیم جے شنکر صاحب جو ہیں بڑے زبردست RSS کے لگتا ہے کہ ورکر ہیں، اور جس قسم کے بیان بازیاں وہ کرتے ہیں. اب یہ جو کچھ ہوا دیکھیں نا، 8 جولائی کو تو پہلے تو برہان وانی صاحب کو ہم یاد کرتے ہیں، ہیرو، اور بہت جدوجہد ان کی، اور ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں. دوسری طرف جے شنکر صاحب نے اپنے بیان میں یہی کہا کہ جی یہ سارا جو کراس بارڈر ٹیررزم ہے، اس پہ ہمیں تو دیکھنا ہوگا کس طرح سے سالو کریں. پہلی تو بات یہ ہے کہ میں جو اس وقت پچھلے کچھ دنوں سے ہو رہا ہے جموں اور کشمیر میں، خاص طور پہ جموں ریجن میں، پہلے تو میں کشمیریوں کو جو ہے نا خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں. تمام مسائل کے باوجود جتنی بھی انہوں نے ڈائریکٹ کالے قوانین وہاں پہ لگا دیے مقبوضہ جموں اور کشمیر میں، اور 8 لاکھ سے 9 لاکھ سیکیورٹی پرسنل فورسز وہاں پہ ڈپلوائی کر دی. اس کے باوجود بھی کشمیریوں نے اپنی جو لیجیٹیمیٹ ان کی اسٹرگل ہے اس کو جاری رکھا ہوا ہے. اب یہ 5 جس کو آپ نے کہا جنم حاصل کیا،
تو یہ بڑی میرے لیے مطلب ہم یہ تو اس پہ ہمیں ان کو خراج تحسین ہی پیش کرنا پڑتا ہے کہ جی کیا زبردست اور دنیا کو بتا دیا ہے کہ کشمیریوں نے 5 اگست 2019 کا جو یک طرفہ اقدامات ان کو قبول نہیں کیا اور وہ جو ہیں اپنی جد و جہد جاری رکھیں گے. اچھا ہمارے ہاں بھارت کے ہاں یہ ایک بڑا پرابلم ہے. اب کتھوا کا یہ جو واقعہ 8 جولائی کو ہوا، 8 جولائی 2016 کو برہان وانی کو بھی شہید کیا گیا تھا، اور برہان وانی کے جنازے میں ان کے تقریباً کوئی 16-20 جنازے پڑھائے گئے تھے مختلف شہروں میں، اور لاکھوں کی تعداد میں، میں اس وقت نیو دہلی ہی میں تھا، لاکھوں کی تعداد میں اتنا بڑا جنازہ کبھی لگتا نہیں ہے کہ مقبوضہ جموں اور کشمیر کسی شخص کا بھی ہوا ہوگا. مطلب جانے کی جگہ ہی نہیں تھی اور لوگ اتنا اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے تھے فیونرل میں ان کے. تو اب بھارت کا ایشو یہ ہے کہ جو یہ کاتھوا میں 5 فوجی مارے گئے تو جی ایک دم یہ کہنا شروع کر دیا جی پاکستان نے یہ کروایا. ابھی اس کو 2 منٹ بھی نہیں ہوئے، منتہا ایک واقعے کو 2 منٹ بھی نہیں ہوئے، آپ کو کس طرح یہ پتہ چل گیا کہ یہ پاکستان کا پیچھے ہاتھ ہے. مطلب یہ ایسی بچکانہ قسم کی بات ہے جس طرح یہ لوگ. اور پھر سارا ٹیلی ویژن میں دیکھ رہا تھا مختلف چینلز، وہ ایک ریٹائرڈ جنرل ہیں، انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ جی اب پاکستان کو سکھانا ہی پڑے گا، یہ انف از انف، پاکستان پہ حملہ کریں اور یہ جو ہے سرجیکل اسٹرائک وغیرہ جو پہلے آپ نے 2016 میں کی تھیں یا بالا کوٹ میں کی تھیں اس قسم کی چیزیں نہیں کریں، آپ بس اندر گھسیں اور یہ قبضہ کریں اور یہ جو ہے ختم کریں یہ سارا معاملہ. اس قسم کی وحشیانہ گفتگو وہ کر رہے ہیں اور بچکانہ قسم کی گفتگو کر رہے ہیں. تو جے شنکر بھی نے اسی قسم کی باتیں کی ہیں بنیادی طور پہ. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دیکھیے دنیا کو ہمیں بتانا چاہیے کہ ایک جو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حق خود ارادیت یہ دہشت گردی نہیں ہے. یہ ٹھیک ہے روس نے بھی اپنی جوائنٹ جو اسٹیٹمنٹ تھی بھارت کے ساتھ اس میں اس کو ٹیررزم قرار دے دیا، لیکن روس کو بھی یہ تھوڑا یا باقی دنیا کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ یہ اپنی جنگ لڑ رہے ہیں اور بڑی ہیوی آرڈس کے باوجود بھی انہوں نے اپنی جنگ کو رکھا ہوا ہے. اور جو یہ مجاہدین ہیں ان کو تو اس طرح میں نے پہلے کہا خراج تحسین پیش کرنا پڑتا ہے. تو جو یہ باتیں کر رہے ہیں کہ جی پاکستان پر بس حملہ کریں اور آزاد جموں اور کشمیر لیں چھوڑیں کیونکہ یہ تو ہر وقت ہوتا رہے گا. وہ بابا ہم بھی اگر ایسا آپ کام کریں گے اس طرح جو ہم نے پچھلے اس میں ذکر کر دیا تھا کہ ہم کیسے آپ کو جواب دیں گے انشاءاللہ. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ لانگ ٹرم سلوشن ہے ان چیزوں کا. بھارت کو یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ ابھی آپ کہتے رہیں کہ بڑا اچھا ہو گیا جی، بڑی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، بڑے ٹورسٹ آ رہے ہیں اور بڑی اچھی باتیں ہو رہی ہیں، ایوری تھنگ ہنکی ڈوری. ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ ثابت کر دیا ہے کشمیر کے مجاہدین نے کہ وہ اپنی جو اسٹرگل ہے اس کو جاری رکھیں گے. اب سوال اب یہ جو ریئلائزیشن ہے بہت ضروری. میں بلکہ دیکھ رہا تھا کچھ اور ٹیلی ویژن کے لوگ بھی کہ جی یہ حافظ سعید جو کب قتل کریں گے آپ لوگ، باقی تو آپ نے 20-22 لوگوں کو مار دیا تو حافظ سعید ابھی تک کیوں زندہ ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی حکومت سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ٹیرر فائنینسنگ بھی کریں آپ، کیونکہ سارا جو ان کا پیسہ تو آتا ہے نا باہر، جتنی بھی فائنینسنگ کرتے ہیں باہر ممالک سے ہو کے آتی ہیں چیزیں، منی لانڈرنگ کے تھرو آتی ہیں. تو FATF کو ایکچولی گرے لسٹ میں ڈال دینا چاہیے تھا لیکن یہ پھر بچ گئے کیونکہ یہ ایشیا پیسفک گروپ کی چیئر بھی ان کے پاس ہے نا. مسئلہ یہ ہے تو اس وجہ سے ان کو جو ہے ایک لحاظ سے کاغذ بلانش ہی مل گیا ہے کہ دنیا بھر میں اس قسم کی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں کوئی، اور ود امپیونٹی کوئی ان کا پوچھنے والا نہیں ہے. لیکن ہم نے دیکھیے حافظ سعید ہوں یا اور لوگ ہوں وہ تو جیل میں ہیں، ان کو تو سزا مل گئی ہے. اب اور آپ کیا چاہتے ہیں؟ اور وہ بھی مجھے اس کے بارے میں میرے کچھ تحفظات ہیں کیونکہ دہشت گردی کے بھی معاملے میں بھی اور کشمیر کے معاملے میں بھی ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا، ہم نے بہت گراؤنڈ لوز کیا ہے اور ہم نے صرف بھارت کو خوش کرنے کے لیے کام کیے ہیں تاکہ ہم کوئی ان کے ساتھ انگیجمنٹ کر سکیں، ڈائلاگ کر سکیں. یہ ان لوگوں کے لیے لمحہ فکری ہے پاکستان میں، یہ کل ہم اپنے پروگرام میں ڈسکس کروں گا
جو لوگ ٹریڈ کی باتیں کر رہے ہیں بھارت کے ساتھ، جو لوگ یہ کہتے ہیں، اب دیکھیے نا جو چیمپئنز ٹرافی ہے جو اگلے سال پاکستان میں ہونے جا رہی ہے، بھارت اب یہ انڈیکیشنز دینا شروع کر دیں. پاکستان نے پریشر بلڈ کرنے کے ٹیکٹکس ہے نا یہ کہ بالکل. ہماری ٹیم نہیں جائے گی، لیکن آخری فیصلہ حکومت نے کرنا ہے، حکومت بھارت نے. لیکن یہ بی سی سی آئی جو ان کا کنٹرولنگ جو اتھارٹی ہے ہماری پی سی بی کی طرح، انہوں نے اب یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ جی ہماری ٹیم ہائیلی ان لائکلی کہ وہ پاکستان جا کر کھیلے گی، تو ہمیں یا تو یو اے ای میں ہمیں میچ کھلوائیے یا سری لنکا میں کھلوائیے. مطلب وہ آپ کے ساتھ کرکٹنگ ٹائز بھی نہیں رکھنا چاہتے. کرکٹنگ ٹائز کیا، جو انٹرنیشنل ٹورنامنٹ ہے وہ بھی پاکستان میں نہیں کھیلنا چاہتے، تو آپ اور ان سے کیا توقع رکھتے ہیں اور ہم نے دیکھیے ہم نے اتنی کنسیشن بھی دی کہ چلیے جی آپ کو ہم پورے پاکستان میں نہیں گھمائیں گے، آپ کے جتنے میچز ہیں ہم صرف لاہور میں رکھتے ہیں، کیونکہ واگا کے ساتھ ہی لاہور ہے، تو آپ ادھر ہی آئیے، ادھر ہی رہیے، آپ کے سارے میچز ہم آپ کو فیسیلیٹی. یہ بھی ہوتا نہیں ہے، لیکن ہم نے یہاں تک بھی ہم چلے گئے، لیکن ان کے مزاج ہی نہیں ہمارے فیسیلیٹیٹ کرنے کی جتنی کوشش کر رہے ہیں، جتنی لچک کا مظاہرہ کر رہے ہیں، وہاں سے اسٹفنس اتنی زیادہ بڑھتی جا رہی یہ ہے. نیچرل ہے نا منتہا. ایک ہاسٹائل، جب ایک ریلیشن شپ ہاسٹائل ہو نا، میوچل ہاسٹیلٹی ہو، اگر ایک پارٹی یونیلیٹرلی کنسیشنز دیتا رہے گا تو دوسرا پارٹی ذرا اور تھوڑا سا پریشر بلڈ کرنے کی کوشش کریں گے. یہ نیچرل ہے، ہماری اپنی غلطیاں ہیں. اگر ہم کہیں نہ آؤ بھائی، تسی نہیں آؤ تو بہتر ہے، جان چھوڑیں ہم. اگر نہیں بھی آتے تو کیا ڈفرنس آ جائے مطلب گا؟ ایک لحاظ سے ڈفرنس ہوگا، کیونکہ ہمیں پیسہ پھر نہیں ملتا نا، آئی سی سی کنٹرول سارا وہ کرتے ہیں، مسئلہ یہ ہے. اور ہم چونکہ ہمارے لیکن بھی ہم نے اپنے اینڈ پہ تو ٹرائی کیا ہے، ہم نے تو ٹرائی کیا ہے، لیکن ختم پھر ہونے کا بھی نام ہی نہیں لیتے. وہ اتنے ہٹ دھرم ہیں، اتنے انٹرانسیجنٹ ہیں ہر معاملے میں کہ کوئی فلیکسیبلٹی شو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن ہم ہیں کہ پیچھے ہی جا رہے ہیں مسلسل، اور اور کوئی اینڈ نظر نہیں آتا کہ یار کب یہ معاملات ختم ہوں گے. اور وہ ہے کہ ہمیں دبائے جا رہے ہیں، اور ہمارے ہاں لوگ باتیں کر رہے ہیں مختلف قسم کی کہ ہم کس طرح بھارت کو ایک لحاظ سے ان کے ساتھ انگیجمنٹ کا پروسیس، جو ہم نے پچھلے سیگمنٹ میں اپنے پچھلے پروگرام میں ڈسکس کیا تھا. لیکن سوال یہی پیدا ہوتا ہے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے، جموں اور کشمیر میں جو ہے برہان وانی کی شہادت سے لے کر آج تک، اور خاص طور پہ 5 اگست 2019 کے بعد سے جس طریقے سے کشمیریوں نے اپنی جدوجہد جاری رکھی ہوئی ہے، وہ کتھوا اور دوسرے واقعات نے یہ کنفرم کر دیا ہے کہ کشمیری کا جو دل ہے اور دماغ ہے وہ بھارت کے ساتھ نہیں ہے. اب یاسین ملک کے حوالے سے دیکھیے، وہ کتنے سالوں سے تہاڑ جیل میں ہیں. آئی ایم گلیڈ کہ ایک جج نے اپنے آپ کو ریکیوز کر دیا ہے کہ میں یہ پولیٹیکل سارا ہو گیا معاملہ، تو میں ان کا کیس نہیں سن سکتا. تو یہ ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے، کیونکہ اس وقت بھارت میں کوشش یہ ہو رہی ہے کہ یاسین ملک صاحب کو جس طرح انہوں نے مقبول کیا نام ہے ان کا، مجھے نام اس وقت دیکھیے بھول گیا، وہ 2-3 جو کشمیری افضل گورو اور مقبول باٹ ان لوگوں کو پھانسی دی تھی، تو کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ شاید یاسین ملک کو بھی یہ تختہ دار پہ چڑھا دیں گے. اللہ نہ کرے ایسا ہو، لیکن آپ جو آر ایس ایس کی حکومت ہے اور بی جے پی کچھ بھی امید رکھ سکتے ہیں، کچھ بھی یہ کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں. اگر یہ آزادی کی جو جنگ ہے، حق خود ارادیت کی جو جنگ ہے، یہ یو این چارٹر میں بھی ہے، جس کا یہ بار بار ذکر بھی کرتے ہیں، اور یو این سیکیورٹی کونسل کی ریزولوشنز بھی اس پہ ہیں، یو این جی اے کی ریزولوشنز بھی اس پہ ہیں، اور یہ بالکل ایک لیجیٹیمیٹ اسٹرگل ہے. اور اگر یہ بھارت اس حد تک جاتا ہے کہ خدا نہ خواستہ یاسین ملک صاحب کو بھی پھانسی دیتا ہے، تو پھر یہ بہت ہی ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہوگا، اور ابھی بھی ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں پری ایمپٹ کرنا چاہیے اپنی سفارتکاری کو، اور اس میں جان پیدا کریں تاکہ یہ ہو ہی نہ. ہم یہ انتظار کیوں کریں کہ خدا نہ خواستہ ان کو سزائے موت ہو جائے. لیکن جو ان کی نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی ہے، ان کا خیال یہی ہے کہ جی ان کو جلد از جلد پھانسی دے دینی چاہیے. تو بہرحال یہ ایک ایسا ایشو ہے جس پہ ہمیں تھوڑا ری وزٹ کرنا چاہیے، پورا اپنا لوگوں کو بٹھا کے کہ دیکھیے جہاں پہ کرکٹنگ ٹائز نہیں ہو سکتے، بھارت اس پہ راضی نہیں ہو رہا،
تو باقی ہم ان سے تو کیا بہت بڑا توقع لمحہ فکری ہے. بالکل Absolutely. بالکل. ناظرین اسی کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت یہاں اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل. خدا حافظ.